जो लिबनान का बॉर्डर है, यहां पर हिजबुल्लाह ने अटैक शुरू कर दिए हैं और पिछले 5-7 दिनों से झड़पें यहां पर जारी हैं। इतलात के मुताबिक 10 टैंक इनके यहां पर तबाह हुए हैं। 2-3 घंटे पहले खबर आई है कि 3 इजरायली इनके और यहां पर इस बॉर्डर पर मारे गए हैं। पूरे अरब की जो आजादी के लिए लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी इकट्ठी हो गई हैं। अब ये देखिए कि ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इराक की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जंगजुओं ने लिबनान बॉर्डर पर पहुंचना वो शुरू हो गए हैं। इराक से वो निकले, सीरिया से होते हुए लिबनान बॉर्डर पर वो पहुंच रहे हैं। नक्शे पर आइए तो इनके पास ये भी ताकत है कि ये वाला जो रास्ता है जो कि आगे जाता है इजराइल तक, इसको एरिया को भी बंद करने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका को भी यहां पर शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए उसने भी इजराइल से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। पूरा इजराइल ही वजूद से मिट सकता है। अब जो यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं, उनका ये बयान सुनिए। इजराइल की फौज गजा के अंदर गई तो ये तारीख का सबसे बड़ा घात होगा। यहां पर लाखों फौजियों की कब्रें अंदर गजा में बन जाएंगी। को अंदाजा भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये जो ही अंदर घुसेंगे तो फिर इनको अंदाजा भी नहीं होगा कि कहां से इन पर हमला किया जा रहा है। इस वक्त अरब जिस फ्लेवर के साथ, जिस सियासी हिकमत अमली के साथ बढ़ रहा है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 100 सालों में अब अरबों के पास भी मौका है वो अपना खोया हुआ इलाका वापस हासिल कर सके। सारे इलाके अरबों के पास ही वापस आए हैं, लेकिन वाहिद ये फलस्तीन था जो अरबों के पास नहीं आया। ये यहूदियों के पास अलग। तारीख में पहली बार इस वक्त इजराइल कमजोर नजर आ रहा है। नज़रीन, इजराइल अब डर के मारे गजा से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब पूरा अरब जो है वो इजराइल के खिलाफ इकट्ठा हो गया है। तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि पूरा अरब इजराइल के खिलाफ उठ खड़ा हुआ हो, और यह पहली बार हुआ है। इसलिए अब अमेरिका को भी यहां पर शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए उसने भी इजराइल से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो इमदाद देने को तो तैयार है, लेकिन इजराइल के साथ अरबों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए अमेरिकी वजीर खारजा हो, उनका सदर हो, या फिर अभी बरतानवी वजीर आजम हो, वो किस तरह से अरब ममालिक से नाकाम लौटा है, किस तरह से अरबों ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, और पिछले 24 घंटों में कौन सी ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है कि इजराइल को अब समझ आ गई है कि अगर हमने गजा पर हमले के लिए गए, अगर हमने गजा पर हमला किया कब्जा करने के लिए, तो ये उनको ही नक्शे से मिटा सकता है। पूरा इजराइल ही वजूद से मिट सकता है। ये उनके लिए इतना बड़ा घात साबित होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि यूएस इंटेलिजेंस जो ऑफिशियल्स हैं अब वो ये बात कर रहे हैं। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको सऊदी वली अहद के बारे में बताना चाहता हूं कि पहली बार जब से पिछले 10-12 दिनों से ये कॉन्फ्लिक्ट चला है, तो पहली बार वो आज मीडिया के सामने आए हैं। इससे पहले उन्होंने बड़ी बड़ी मुलाकातें की हैं, तमाम सीक्रेट मुलाकातें थी और उसकी ज्यादा तफसीलात मीडिया पर नहीं आई, लेकिन पहली बार अब खुद वली अहद मीडिया के सामने आए और उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि जनाब मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ, अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1967 के मुताबिक जो सरहदें हैं फ़लस्तीन और इसराइल की, अब उसके मुताबिक 2 रियासतें कायम होंगी, अगर नहीं होती तो फिर हम अपना रास्ता खुद इख्तियार करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऋषि सुनक जो कि बरतानवी वज़ीर आज़म है, वो किस तरह से नाकाम लौटे हैं। अमरीकी सदर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और अब बरतानवी वज़ीर आज़म। अब देखिए, ये वो ताकतें हैं जिन्होंने इसराइल को आबाद किया था, जिन्होंने यहूदियों को यहाँ पर एक नई रियासत बना कर दी थी। तो अब अरब उनके चुंगल से किस तरह से बाहर आ रहे हैं, अब अरब किस तरह से उनको बहादुरी और गैरत के साथ ना कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया उसकी रिपोर्ट है कि ऋषि सुनक ने जनाब वली अहद के साथ मुलाकात की, और ये मुलाकात सीक्रेट रही और इसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई। तस्वीर बेशक सामने आई हो, लेकिन डिटेल सामने नहीं आई। उसकी वजह यह है कि वहां पर उनको एक नाकाम दौरा करके वापस लौटना पड़ा है। जो चीज़ वो मनवाना चाह रहे थे एमबीएस से, वो उन्होंने इनकार की। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे अरब में किसी ने उनके साथ मुलाकात नहीं की। जब सदर भी आए थे अमेरिकी, तो जॉर्डन में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें जॉर्डन, मिस्र और बाकी अरबों ने आकर शिरकत करनी थी, लेकिन सब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसलिए वो इजराइल का दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। तो ऋषि सुनक को अब, जो कि दुनिया की अब मतलब मगरिब की सबसे बड़ी ताकत है, अब उसको भी नाकाम लौटना पड़ा है, क्योंकि अरबों ने कहा कि अब हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा तारीख में ये देखिए कि इनकी स्ट्रैटेजी ये रही है कि सऊदी अरब को, ईरान को आपस में लड़ा के रखो, इनको इकट्ठा ना होने दो, क्योंकि इनको भी पता था कि जिस दिन ये दोनों इकट्ठे हो गए तो फिर इजराइल का टिकना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। और अब वो लम्हा आ चुका है कि जब ईरान और सऊदी अरब अपने इख्तिलाफात खत्म कर रहे हैं और इकट्ठे होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वक्त जो 3 लाख फौज, शायद उससे भी ज्यादा, जो गजा का मुहासरा करके खड़ी है और किसी भी लम्हे अंदर एंटर हो सकती है। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाइडन के साथ जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने तो हमला करना है, हमने तो अंदर जाना है, ठीक है, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर अमेरिकी सदर ने वापस अमेरिका जाकर कहा था कि हम इनके साथ अपने फौजी नहीं भेजेंगे, इमदाद जरूर भेजेंगे लेकिन फौजी नहीं भेजेंगे। तो इजराइल इस वजह से अब डर के मारे गजा पर जो हमला है, गजा पर जो कब्जा है, उससे पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ आप ये जो यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं, उनका ये बयान सुनिए, आपको फिर अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी, अगर
ان کی فوج اسرائیل کی فوج غزہ کے اندر گئی تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا گھات ہوگا. آپ نے وہ جملہ سنا گا نا کہ گھات لگا کر مارنا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا گھات ہوگا اور یہاں پر لاکھوں فوجیوں کی قبریں اندر غزہ میں بن جائیں گی. انہوں نے کہا کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ہی اندر گھسیں گے تو پھر ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے. اندر اتنی بڑی تیاری ہو چکی ہے ان کے خلاف گھات لگا کر کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. پھر دوسرا اسرائیل کو مسئلہ کیا ہوگا, آپ دیکھیے کہ ان کی 1.5 لاکھ ایکٹیو فوج ہے اور 4 لاکھ ریزرو فوج ہے. اس 4 میں سے 3 لاکھ انہوں نے اب وہ ریزرو کی بلا کر غزہ پر لے کر آئے ہیں. اور یہ جو ریزرو فوج ہے اس کے بارے میں رپورٹ انٹرنیشنل میڈیا کی یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی ٹرینڈ نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے کہ جو مقبوضہ علاقے ہیں ان میں جاؤ, خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرو, 10 سال کے لڑکوں کو ان کو مار دو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو مرضی کر لو. لیکن جب آپ صحیح دشمن کے خلاف, صحیح ٹرینڈ ایک آرگنائزیشن کے خلاف جب لڑنے جاتے ہیں تو وہ ان میں صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف نہتے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے, نہتے لوگوں کو مارنے کے لیے یہ ٹرینڈ ہے اور پورا سال یہ یہی کرتے ہیں. اچھا, اب جب وہ 3 لاکھ ریزرو انہوں نے غزہ پر بلا رکھی ہے تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو لبنان کا بارڈر ہے یہاں پر حزب اللہ نے اٹیک شروع کر دیے ہیں اور پچھلے 5-7 دنوں سے جھڑپیں یہاں پر جاری ہیں. اطلاعات کے مطابق 10 ٹینک ان کے یہاں پر تباہ ہوئے ہیں اور ابھی چند گھنٹے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ 3 اسرائیلی ان کے اور یہاں پر اس بارڈر پر مارے گئے. ٹھیک ہے, تو اب اسرائیل کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم 3 لاکھ فوج غزہ میں بھیج دیں گے تو پھر جو لبنان سے فرنٹ کھلے گا, حزب اللہ اٹیک کرے گا, جو جارڈن سے اٹیک ہوگا, تو وہاں پر ہم کس کو بھیجیں گے؟ یعنی نہ ہی برطانیہ اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہے, نہ ہی امریکہ اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہے. 3 لاکھ ان کی غزہ میں ہوگی تو یہ سارے فرنٹ پر کس طرح سے سامنا کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ بڑی ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہوئی ہے کہ پورے عرب کی جو آزادی کے لیے لڑنے والی آرگنائزیشنز ہیں وہ ساری کٹھی ہو گئی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق عراق کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے ان کے جنگجوؤں نے لبنان بارڈر پر پہنچنا وہ شروع ہو گئے ہیں. عراق سے وہ نکلے, سیریا سے ہوتے ہوئے لبنان بارڈر پر وہ پہنچ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو یمن کی 2 بہت بڑی تنظیمیں ہیں, ایک حوثی اور دوسرے جو انصار اللہ ہے, ان دونوں نے جو ہے وہ حملے شروع کر دیا اور انہوں نے بڑی واضح سپورٹ کا کہا ہے کہ جی ہم ہر صورت ان کے لیے جانے, فلسطین کے لیے اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اب ہم آخری حد تک ان کے لیے جائیں گے. اور اگر آپ انصار اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں تو ان کے پاس ہزاروں جنگجو ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس ایسے بیلسٹک میزائل ہیں جو کہ 2000 کلومیٹر کی رینج پر حملہ لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ نقشے پر آئیے تو ان کے پاس یہ بھی طاقت ہے کہ یہ والا جو راستہ ہے جو کہ آگے جاتا ہے اسرائیل تک, یہ یہاں پر اس کو ایریا کو بھی بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی ان کے پاس اتنے بڑے اکوپمنٹ ہیں کہ یہ جو سمندری راستہ ہے اس کو بھی بند کر سکتے ہیں, اور اگر یہ بند ہوتا ہے تو پھر اور بھی معاملات بہت زیادہ خراب ہوں گے. اچھا, ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری, امریکہ جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پینٹاگن کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے مفادات کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اسرائیل کے ساتھ جانے میں. وہ کس طرح سے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت عرب جس کلیور کے ساتھ, جس سیاسی حکمت عملی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پہلے تو انہوں نے اندھا دھند جنگیں کی ہیں نا, لیکن اب وہ جنگ میں وہ سیاسی حکمت عملی لے کر آ رہے ہیں جو پہلے مغرب اور امریکہ لے کر آتا تھا. اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ عربوں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اسرائیل امریکہ کے سوا کچھ نہیں ہے, تو اسرائیل کو ضرورت نہیں ہے. پہلے جو ان کی پیچھے سپورٹ ہے یعنی امریکہ, اس کو تو پیچھے دھکیلو, اس کو اسرائیل سے پیچھے ہٹاؤ, اسرائیل خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا. تو انہوں نے کیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں, آپ دیکھیے کہ میں حیران رہ گیا ان کی حکمت عملی پر. صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں عراق اور یمن, سیریا, ان تمام علاقوں میں جو ان کی انسٹالمنٹ ہیں, جو ایئر بیسز ہیں ان کی, ان پر حملے ہوئے ہیں. اور عراق میں رپورٹ کے مطابق 2 ان کے فوجی جو ہیں وہ سیریا میں اور 1 عراق میں ہلاک ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے امریکہ کے لیے جو کہ اس وقت براہ راست جنگ میں بھی نہیں ہے, تو ان کو اپنے مفادات یہاں پر نقصان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیے کہ کہاں کہاں پر ان کی پریزنس ہے اور ان کو کتنا دھچکا پہنچ سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں چین اور روس کس طرح سے یہاں پر اپنا غلبہ بڑھا سکتا ہے. اب آپ دیکھیے سعودی عرب میں ان کے 3000 سے 4500 ہیں, جارڈن میں 3000 ہیں, سیریا میں 1 سے 2000 ہیں, عراق میں 2500 سے 3000 ہیں, اسی طرح بحرین, قطر, UAE, عمان, یمن, ان تمام ریاستوں میں ان کی بیسز قائم ہیں, وہاں پر ان کے فوجی وہاں پر موجود ہیں. تو اب پینٹاگن کو, امریکہ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یار قبضہ اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے, ہماری جو تمام بیسز ہیں, ہماری جو انسٹالمنٹ ہے ان پر حملے ہو رہے ہیں, فوجی ہمارے ہلاک ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس میں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تو امداد تو وہ اب بھی بھیجنے کو تیار ہیں, لیکن وہ آپ دیکھیے کہ امریکہ کبھی بھی اپنے ایک بھی بندے پر کمپرومائز نہیں کرتا, اور جب بات فوج کی آتی ہے تو پھر وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے. اس لیے کل سے عربوں کو اب یہ سمجھ آئی ہے کہ پہلے امریکہ کو پیچھے دھکیلو,
اب دیکھیں نا امریکہ بہت طاقتور ہے, سپر پاور ہے, لیکن وہ اتنے فرنٹ پر کس طرح سے لڑ سکتا ہے؟ یعنی کوئی آئے ان کی بیس پر حملہ کر کے واپس چلا جائے تو وہ اس کو کس طرح سے لڑ سکتے ہیں؟ پورے عرب میں وہ کس طرح سے محاذ کھول سکتے ہیں؟ اتنی طاقت تو ان میں بھی نہیں ہے. تو عربوں نے بس یہی کیا ہے کہ وہ ان کی جو بیسز ہیں ان پر حملے شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اب پینٹاگن جو ہے وہ واضح طور پر امریکہ جو ہے وائٹ ہاؤس پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور انہوں نے اسرائیل کو واضح کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ اندر جا رہے ہیں, جیسے کہ یو ایس انٹیلیجنس آفیسر نے کہا ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک تو بہت بڑا آپ کے لیے نقصان ہوگا, دوسرا یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, اس لیے امداد تو بھیج سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں. اس کے علاوہ آپ ایک اور بات کو سمجھیے کہ امریکہ اب جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں جائے گا. اب یہ بڑی باریک بات ہے, لیکن اگر آپ اس کو سمجھ آئیں گے تو آپ میرا نقطہ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے, جو بھی سپر پاور ہوتی ہے اس کی ایک سافٹ پاور بھی ہوتی ہے, یعنی آپ کے دل میں امریکہ کے لیے اچھی خواہشات ہوں گی, آپ امریکہ جانا چاہتے ہوں گے, اس طرح برطانیہ جانا چاہتے ہوں گے. یہ اس کو کہلاتے ہیں سافٹ پاور, جو کہ وہ میڈیا کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, اپنے لٹریچر کے ذریعے پوری دنیا پر رکھتے ہیں. اب مثال لیجئے کہ آپ کو امریکہ جانے کا موقع ملے تو آپ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو اسرائیل جانے کا موقع ملے جو کہ بہت ہی امیر ملک ہے, جہاں پر آپ کے لیے بہت زیادہ خوشحالی آ سکتی ہے, لیکن کیا آپ جائیں گے؟ آپ بالکل نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ اسرائیل کو ایک بہت ہی برے طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو اچھی ریاست نہیں سمجھتے. یہ اس کو کہلاتے ہیں سافٹ پاور. اب یہ جو سافٹ پاور ہے, یہ پچھلے 10 دنوں میں اتنی ڈیمیج ہوئی ہے امریکہ کی, اتنی ان کی بدنامی ہوئی ہے پوری دنیا کے میڈیا کی, کہ اب وہ اس کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے. اب دلوں میں جو ایک نفرت آ رہی ہے امریکہ کے خلاف, اس کو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے اب انہوں نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے ہر کسی پاور کی ڈپلومیسی میں, کہ وہ سافٹ پاور دنیا پر قائم رکھتے ہیں, کہ پوری دنیا کے عوام ان کے بارے میں اچھے تاثرات رکھیں. تو وہ جو اچھے تاثرات ہیں وہ اب یہاں پر نقصان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب دیکھیے کہ مہاتیر محمد کی انٹری ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب دنیا کو بتانا ہوگا کہ اسرائیل اب ایک دہشت گرد ریاست ہے, اور مزید یہ مظالم قائم نہیں رہ سکتے, اور اگر یہ امریکہ ان سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ ان کے بیان سے بھی اندازہ لگائیے کہ بلیم پورا امریکہ پر جا رہا ہے. ہر کسی کو پتا ہے کہ اسرائیل اگر کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے, اور یہی بات اب عربوں کو سمجھ آئی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تو اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں, اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو وہ اصل جو کروا رہا ہے وہ تو پیچھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اب ان کو بات سمجھ آ رہی ہے. اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 100 سالوں میں اب عربوں کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس حاصل کر سکے. اگر آپ ورلڈ وار 1 پر جائیں, آخری بس 1 منٹ, اگر آپ ورلڈ وار 1 پر جائیں تو عربوں کی جو سلطنت عثمانیہ تھی ان کے نیچے یہ پورا مڈل ایسٹ تھا. یہ سلطنت عثمانیہ تو ختم ہوگی, لیکن ایٹ دی اینڈ یہ سارے علاقے عربوں کے پاس ہی واپس آئے ہیں. لیکن واحد یہ فلسطین تھا جو عربوں کے پاس نہیں آیا, یہ یہودیوں کے پاس چلا گیا, اور یہودیوں کے پیچھے وہ اتحادی قوتیں تھیں جنہوں نے جنگ جیتی. ٹھیک ہے, تو اب عرب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ جو صرف عرب جزیرہ نما عرب کا واحد ٹکڑا ہے جو کہ عربوں کے پاس نہیں ہے, اب اس کو وہ واپس حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اگر یہ گراؤنڈ آپریشن ہوتا ہے تو پھر عربوں کو بھی جواز ہوگا کہ وہ اسرائیل کے خلاف جائیں. اور اس وقت اسرائیل کمزور نظر آ رہا ہے, تاریخ میں پہلی بار اس وقت اسرائیل کمزور نظر آ رہا ہے, کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں ہے. پھر ایران اور جو ہے وہ سعودی عرب اکٹھے ہو گئے ہیں, ترکی بھی اس میں آئے گا, چین اور پیچھے روس کی مدد ان کو حاصل ہے. تو پہلی بار اسرائیل اب کمزور نظر آ رہا ہے. تو عربوں کو بھی شاید اب اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جو ان کا کھویا ہوا ٹکڑا تھا جو کہ 100 سال سے ان کے پاس نہیں ہے, باقی تمام جزیرہ نما عرب تو ان کے پاس ہے لیکن وہ ٹکڑا ان کے پاس نہیں ہے, تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج شاید ہم اس ٹکڑے کو واپس حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ساری اپڈیٹس تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, امید کرتا ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت اللہ.